2022 में साबिका हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो उसके पीछे एक बुनियादी वजह जो बताई गई थी वो ये थी कि साबिका हुकूमत ने मुल्क को दिवाला कर दिया है, कमर तोड़ दी है और इस वक्त जो है ये हालात हैं उसके साथ हुकूमत के साथ नहीं चला जा सकता। लिहाजा उस वक्त की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो कटी हुई और उन्होंने कामयाबी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भिजवा दिया। उस वक्त 2022 में मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त लीडर अपोजिशन थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में खड़े होकर उन्होंने क्या बात की थी, सुनिए। ये इस हाउस में खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहेंगे आए, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं, हम खुद इकट्ठे करते हैं, ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। उसके बाद फिर मौजूदा जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं मोहतरम एहसन इकबाल साहब, सीनियर लीडर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने क्या फरमाया था, सुनिए। हम हुकूमत की तब्दीली के बाद IMF के इस पैकेज पे दोबारा नजर सानी करवा सकते हैं, ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। IMF का नुमाइंदा गैर मुंतखब मालियाती वजीर आजम बन के एक पैरेलल हुकूमत का सरबराह बन जाए जो पाकिस्तान के अवाम और पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होगा बल्कि IMF को जवाबदेह होगा। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 से 4 साल के दौरान पाकिस्तान की मैशियत के साथ क्या कुछ हुआ, ये हमारे प्रोग्राम की पहली स्टोरी होगी। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद हैं, शोएब निजामी साहब को भी हमने दावत दी, हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं, उनसे भी जानेंगे। आज के जो अखबारात हैं उनके ऊपर जाने से पहले चंद दिन पहले के जो अखबारात हैं जिसमें IMF की जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो पाकिस्तान की गवर्नेंस और पाकिस्तान की करप्शन के हवाले से आई, ये हुकूमत पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट की थी IMF के साथ कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, मैशियत के जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों गुर्बत बढ़ रही है, क्यों पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ रही है, क्यों पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के मसाइल हैं, तो आप हमें इसकी तशखीस करके दें। तशखीस की गई, वो अखबारात आपके सामने रख देते हैं। डॉन की खबर सबसे पहले, IMF हाईलाइट्स करप्शन रिस्क अक्रॉस स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर कौन से वो 15 सेक्टर्स हैं जहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। ट्रिब्यून की खबर देख लें, वो ये हाईलाइट करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सतह के ऊपर करप्शन हो रही है उसकी वजह से पाकिस्तान की GDP को जो नुकसान पहुंच रहा है वो 6.5% ऑफ द टोटल GDP है, जो कि एक बड़ी रकम बनती है। एक्सप्रेस की खबर जो है इसी रिपोर्ट के ऊपर कि हर सतह के ऊपर बदअनवानी है और जो ताकतवर हल्के हैं, मुआशी पॉलिसी हैं, उनको उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। फिर BBC के अंदर करप्शन पाकिस्तान में एक मुस्तकिल चैलेंज है और IMF के मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर सवालात जो हैं इस रिपोर्ट के अंदर। आज के अखबारात की तरफ नाज़रीन आपको लेके चलते हैं। एक बड़ी खबर ये हुकूमत के अपने अदाद शुमार हैं, सर्वे है लेबर के हवाले से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बेरोजगारी और रोजगार के हवाले से जो अदाद शुमार हैं उसके ऊपर ये मुश्तमिल है। सबसे पहले आपको दुनिया अखबार की तरफ लेके चलते हैं। दुनिया अखबार ये कह रही है कि 4 साल मुल्क में बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है गुज़िश्ता 4 साल के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा वो बता रहे हैं कि सरे फहरिस्त है। 59 लाख जो पाकिस्तानी हैं उनके पास इस वक्त मुलाजमत नहीं है। 1 करोड़ अफराद को रोजगार मुयसर आया, 18 करोड़ अफराद की वर्किंग एज, 9 करोड़ 65 लाख सर्वे से बाहर। एक्सप्रेस ने इसको किस अंदाज से कवर किया है, 80 लाख अफराद बेरोजगार, शरह बढ़कर 7.1%, औसतन माहाना उजरत जो है 39,000 जो है 42 है। सबसे बाद जो इसमें जो सबसे इसके अंदर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर यह है कि गुज़िश्ता 21 साल के दौरान ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है। डॉन की खबर देख लें, 1.4 मोर जॉबलेस इन 4 years, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है राइजेस टू 7.1%। इस हवाले से जो हमने सारी ये जो रिपोर्ट है हुकूमत उसके ऊपर कुछ स्लाइड्स बनाई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में 4 साल के दौरान मजीद 14 लाख अफराद बेरोजगार हुए, ये सर्वे का दावा है, सरकारी सर्वे है। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से जारी करदा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 4 साल में बेरोजगारी की शरह 6.3% से बढ़कर 7.1% हो गई है, जो कि गुज़िश्ता 21 बरसों की बुलंद तरीन शरह है। गुज़िश्ता 4 बरसों में चारों सूबों में बेरोजगारी बढ़ गई है। इस वक्त मुल्क में 38 लाख मर्द जबकि 21 लाख
خواتین جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. 4 سال قبل ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد 45 لاکھ تھی, جو کہ بڑھ کے 2025 میں 59 لاکھ 60 لاکھ ہی کہہ سکتے ہیں آپ. لیبر فورس سروے کے مطابق ملک میں تمام عمر کے افراد میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. بے روزگار افراد کی سب سے بڑی تعداد کا تعلق 15 سے 29 سال کی عمر کے گروہ سے ہے, جن میں بے روزگاری کی شرح 10.3% ہے, اور اس سے بڑھ کر اب یہ 11.5% ہو گئی ہے. مرد حضرات میں بے روزگاری کی شرح 5.5% سے بڑھ کر 5.9%, جبکہ خواتین میں یہ شرح 8.9% سے بڑھ کر 9.7% تک ہو گئی ہے. لیکن آج میرے لیے تو کم سے کم بہت بڑا خوشی کا مقام ہے. چوہدری صاحب آپ کے لیے ہو نہ ہو, حسن ایوب کے لیے ہو نہ ہو, تاحیات قائد ماشاءاللہ وہ بتایا گیا کہ سرجری کے بعد صحت مند ہو کے آج انہوں نے میڈیا کا سامنا کیا. کافی حشاش بشاش تھے اور خاص طور پر وہ سیلیبریشن کے موڈ میں ہے. ظاہر ہے انہوں نے ضمنی انتخابات کے اندر جو انہوں نے سویپ کیا ہے وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا, وہاں پہ مریم صاحبہ بھی موجود تھیں. سب سے پہلے میں حسن ایوب آپ کے پاس آتا ہوں جی. اور آئی ایم ایف کے بعد اب بے روزگاری کی یہ رپورٹ, حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو بڑے کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں اور معیشت کو ہم نے استحکام بدل دیا ہے, وہ شارٹ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں قائد کا جی. جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے, آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے پہ دیا ہے. میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں. 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے, اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا, ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے. ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے, ڈیفالٹ سے بچایا ہے. حسن پہلے آپ کا کامنٹ. دیکھیں آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے وسائل وہی ہیں. ٹھیک ہے آپ نے کسی حد تک جو معیشت ہے اس کو سنبھال لی ہے, اب ڈیفالٹ کا خدا نخواستہ خطرہ نہیں ہے. آپ کو $1 ارب کے لیے منتیں کرنی پڑی تھیں جو آئی ایم ایف تھا. یقین طور پر جو اب آئی ایم ایف نے ہماری مزید غلطیاں کوتاہیاں جو سسٹم کے اندر موجود ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. دیکھیں وہ تو نشاندہی میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی اب اگر اسلام آباد کی میں بات کروں تو اسلام آباد کے اندر ابھی کل کی بات ہے کہ پرائم منسٹر کو ایک بریفنگ دی جا رہی تھی, جو بیوروکریسی دے رہی تھی. اسلام آباد کے جو چیئرمین سی ڈی ہیں وہ بات کر رہے تھے, وہ 2008 کا ایوارڈ جو ہونا تھا 2008 کا بی یو پی کا انہوں نے ایوارڈ کرنا تھا, اب 2025 میں جا کر وہ ایوارڈ کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ جناب 2008 کے گوگل امیجز کے اوپر ہم جو کریں گے, آبادی جو بڑھ گئی ہے ان علاقوں کی, ان سیکٹرز کی, تو بلٹ اپ پراپرٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ 5 مرلے کا جو پلاٹ دیا جاتا ہے, میں خالی بات کر رہا ہوں, وہ پرائم منسٹر کو جناب اور ہی پٹی پر پڑھا دیا. تو 50-60 ہزار شہری ہے اسلام آباد کا جس کے ساتھ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے بڑی شفافیت ہے, بس 2008 کے اوپر چلے گئے. ابھی کیا ہے جی 2025, کتنے سال گزر گئے؟ 17 سال. تو یہ بیوروکریسی ہر جگہ ہر محکمے میں اسی طرح کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے شاید اپنا مال پانی بنا رہی ہوتی ہے اور بیچ میں جناب وہ چیز جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے اوپر ملبہ آ جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ پر آ جائے گا. لیکن نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آج ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. اور ٹیکنیکل رپورٹ تھی جو آئی ایم ایف کی جس پر آپ کر رہے ہیں, اس نے اسپیسیفک نہیں بتایا, لیکن اس نے مجموعی طور پر بتایا کہ کن کن سیکٹرز کے اندر کن کن شعبوں کے اندر جو ہے وہ کرپشن موجود ہے, اور وہ ہے. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس سے کون اگر انگلی کے پیچھے سوری چھپانے کی کوشش کر دے. اب میں کہہ دوں جو خیبر پختونخوا میں بڑی ترقی ہو رہی ہے, تو مطلب میں دیکھ رہا تھا بنیر روڈ کی مرمت کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو تارکول ہوتی ہے اس کو پریس کرنے کے لیے رولر کا استعمال ہوتا ہے. وہاں پر پتہ کیا کر رہے تھے؟ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائر کا استعمال. اتنی ترقی کر گیا خیبر پختونخوا. یہ تو واقعی سے یہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. احسن اقبال صاحب جو ہیں پلاننگ منسٹری کے, ظاہر ہے وہ اس وقت منسٹر, ان کے سامنے جب یہ رپورٹ رکھی گئی تو ان کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ماحولیاتی آفات کے باعث اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ہوا ہے جس نے معاشی ترقی کو محدود کیا. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عالمی قیمتوں نے بھی روزگار کی حالت پر جو اثر ڈالا ہے. اسی طرح ہمارے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی آج ایک تقریب میں تھے, انہوں نے کہا جی پاکستان کی معیشت درست سمت میں ہے, وہ گامزن ہے اور معیشت مستحکم ہو گئی ہے. چودھری غلام حسین صاحب سب اچھا چل رہا ہے, مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ زبردست انداز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ان کا بیان بھی سن لیں. ایک بائی الیکشن نہیں تھا, بیسکلی ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پنجاب کی عوام نے
اور ایون KPK کے عوامی مسلم لیگ نون کے حق میں کیا. یہ جو 2.25 سال میں یا 1.5 سال میں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے, جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے, نواز شریف کی لیڈرشپ ہے, اس پہ لوگوں نے مہر ثبت کی ہے. یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے, یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. صاحب تسی منو یا نہ منو چوہے صاحب ایک بہت بڑی ریالٹی تے ہے نا. آن گراؤنڈ لوگاں ووٹ بھی پائے نے, لوگ بلے بلے بھی کر رہے ہیں. تاحیات قائد نے بھی کہہ دیا, میں سن رہا تھا ان کی سپیچ, وہ کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا جی محترم شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, میرے سے پیار بھی کرتے ہیں, ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا جی جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں, اولاد جب آگے بڑھتی ہے کامیابی کے ساتھ, تو وہ بھی آپ کا جو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. تو یہ IMF کی آگے پیچھے رپورٹ ہو جائے تو چوہے صاحب آپ تسی وہ رپورٹ لے کے تسی ڈنورا پٹنا شروع کر دیں ہو کہ جی ساری یہ چیزیں غلط ہو گئی ہیں. وہ ٹیکنیکل رپورٹ ہے, حسن بتا رہا ہے, کوئی زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. چوہے صاحب. محترم خاور گومن صاحب, جب خاور گومن اور غلام صاحب نے پٹیاں باندھی ہوں نا آنکھوں پر, تو پھر تو وہ اس طرح کے تبصرے کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں, نہ کوئی روزگار کے لیے کوئی بندہ, نہ بیلچا, نہ کسی, نہ کوئی دوسرا ہتھیار لے کے چوکوں پر چوراہوں پر جو بیٹھتے اٹھتے تھے سینکڑوں لوگ, وہ اب نظر نہیں آتے. وہ کہتے جی اب یہاں تو کوئی بندہ نہیں مل رہا. ابھی تو ہمارے وزیر اعظم اور دوسرے بڑے بڑے عہدیدار کئی ملکوں میں جا رہے ہیں. ان کا پہلا مطالبہ ہوتا ہے یار کوئی اللہ کے واسطے پاکستان میں لوگ بھیجو, یہاں کام کے لیے کوئی بندے نہیں مل رہے. اچھا, آپ کے خیال میں محترم پرائم منسٹر صاحب جو زیادہ وزٹ کر رہے ہیں مختلف ممالک کے, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نوکریاں سارے زیادہ ہو گئی ہیں, بندے کاٹنے, بندے چاہیے دینے, بندے کاٹنے. وہ کہتے ہیں سانو بندے کو دیو. اس تو بعد مہنگائی نام کی شے کوئی نہیں ہے. میں ادھر واک کرنے جاتا ہوں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ, تاکہ اپنے آپ کو اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہوں. تو میں کسی سے پوچھتا, کہتے جی آپ یہاں دیکھیں سبزیوں کے ریٹ, قطعاً کوئی یعنی وہ تو کئی دفعہ کہتے ہیں مفت لے جو, 4-5 دفعہ تو وہ مجھے دے رہے تھے. ایک ادھا شاپر پروا کے 6.5 پجوا دیں. میں کہ ایک ادھا شاپر جو سب 6.5. آپ کو تو ضرورت نہیں ہے نا بھائی, آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. آپ تو اب ہیلی کاپٹر اور جہاز پر آیا کریں گے, گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر. اتنا پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا ہے اور آپ کے ارد گرد والوں کے پاس. FBR آپ کے پیچھے. بات یہ ہے, نہ بے روزگاری نام کی شے نظر آئی ہے, نہ مہنگائی نام کی شے. امن و امان کا یہ عالم ہے کہ رات 2 بجے بھی اگر اکیلی خاتون باہر نکل جائے تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. صاحب خواب تو نہیں کچھ دیکھ رہے, یہ عالم ہے. نہیں, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں جن پر آپ, میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ اگے کی جواب دینا دے. جدو تسی حقائق سے آنکھیں چراؤ گے اور آپ اصل, اور آج آپ کی تمام وہ نواز شریف صاحب کو میں داد دوں گا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے کیا نام ہے معیشت بہتر کی ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بہت زبردست کارنامے کیے ہیں اور مریم صاحبہ نے کیے ہیں, اسی لیے وہ جو ووٹر تھے 100 کی بجائے صرف 10-15% آئے نے, وہ باقی مر گئے نے سارے. صاحب ایک بات ہے خاور گومن صاحب کی, آپ کی جو انفلیشن تھی وہ 39% سے ریڈیوس ہو کر 3% پر آئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں بات ان کی پوری. جی صاحب بات پوری کریں. جب تک عام آدمی کی حالت بہتر نہ ہو, ان کے جو جھوٹ اور دعوے جھوٹے ہیں نا, کوئی ان پر یقین نہیں کرے گا. آپ کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کی رائے کا احترام. اور ایک بیان لے اور کوئی بیان لے. وہ 6% جدو ود رہی سی اکانومی, ادو ملک تباہ ہو گیا سی. اج نہ 6 چھڑ کے 3 چھڑ کے 2 بھی نہیں آ رہی. اچھا, 39% جو انفلیشن تھی وہ 3% پر ہے. اور ابھی بات یہ ہے کہ میری سنڈے کے روز منڈے کو میری ملاقات ہوئی مریم اورنگزیب صاحبہ سے, اور وہ سینئر منسٹر ہیں, آپ کو پتا ہے پنجاب کی پوری گورنمنٹ کو وہ دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس مرتبہ جو گندم ہوگی وہ پچھلے سال سے کہیں زیادہ گندم پیداوار ہو رہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گندم کی جب کٹائی ہوگی آپ کے سامنے آ جائیں گی, وہ پچھلے سال کی نہیں بلکہ پچھلے 10 سال سے زیادہ گندم جو ہے وہ کراپ اس مرتبہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا جی آپ واقعی سچ کہہ رہی ہیں. اینڈ شی سیڈ جی بالکل ایبسلیوٹلی, اور آپ کے سامنے یہ نتائج آ جائیں گے
ایک بات تو یہ. دوسری بات, اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جی اس ملک میں کرپشن ہے, اس کرپشن کے خلاف اب کاروائی بھی ہو رہی ہے. سب سے بڑی مثال 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ملک کے سابق وزیر اعظم کو جو ہے نا نیب عدالت نے جو کرپٹ قرار دے کر کنوکٹ کر دیا ہے. اچھا صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں معیشت کے اوپر, آگے کہاں بڑھنا ہے آپ نے کنویں میں جانا. اچھا آپ کے جو اعمال ہیں نا میرے اور آپ کے, مجھے تو اپنی فکر پڑی. اچھا نہیں میں نے جیسا خیر کچھ نہیں ہوتا. شیخ نظامی, یہ بزنس سیکورٹی کی خبر ہے کہ انویسٹرز ایگزوڈس لومز سینڈ سٹرکٹ ریمارکس کو میرے سامنے پیش کریں. میں خود تو کوئی پوچھ لوں. یہ خبر یہ بتا رہی ہے, یہ 25 نومبر کی خبر ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ ایگزوڈس ہے, وہ مطلب کہ اگر ریفارمز نہیں ہو رہی تو وہ نکل جائیں گے, اس کی بھاگ رہے ہیں ملک سے. سر میں بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے کما رہے ہیں زیادہ, وہی اس وقت جو ہے نا ایف بی آر کے ریڈار کے اندر ہے. اگر ایک بندہ اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتا ہے اور وہ 5 لاکھ سے زیادہ کماتا ہے تو تقریباً 42% وہ اپنی انکم میں سے ایف بی آر کو دے دے گا. اگر وہ کوئی فیکٹری چلا رہا ہوگا تو وہ 45% دے دے گا, اس کے اوپر ایک سپر ٹیکس دے گا, اس کے اوپر ایک ڈیویڈنڈ دے گا. تو یہ 65% جو ہے نا یہ اس وقت فیکٹریاں اور اچھی فیکٹری جو کارخانے چل رہے ہیں وہ دے دیں گے. اس کے علاوہ جو اچھا انکم کر رہے ہیں, باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, اچھی جاب لگی ہے ان کو, وہ بھی تقریباً 45% اپنی تنخواہ میں سے سرکار کو واپس کر دیں گے. یہ وہ چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ کو ایسی فیکٹریاں, ایسے کارخانے جو کہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, ایویژن کے اندر انوالو ہیں, سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں, وہ جو ہے وہ زیادہ کما رہے ہیں اور ٹیکس بھی بچا رہے ہیں اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے بڑی فیکٹریاں پاکستان سے اس وقت آلموسٹ شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کی چوری, یہ میں نے نہیں سنا, وہ ٹیکس کی چوری کے اوپر جو نا بیٹ ہی نہیں کر سکتے جو غیر رجسٹرڈ ہے. پھر جو آپ جس لیبر سروے کی ہم بات کریں, کسان اپنے بچے کو کاشتکار بنانا نہیں چاہتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ اس وقت 4500 روپے اس کی من کی کاسٹ آ رہی ہے تو 3500 بھی اس کو ریٹ نہیں ملے گا. جو اس کی تقریباً 500 سے 600 روپے گنے کی لاگت آ رہی ہے اس کو وہ ریٹ نہیں مل رہا, 400 کے اوپر سے اوپر ریٹ نہیں بڑھ رہا. تو وہ کیسے مسلسل نقصان کے اندر کتنے. اورنگزیب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری سمت بڑی درست ہے اور ٹھیک سائٹ پہ جا رہے ہیں اور استحکام بھی معیشت کے اندر آ رہے ہیں. ان کی ڈائریکشن ہے کیا, مجھے تو بتائیں. میں پوچھنے لگا شیخ صاحب. اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو 1% جو ایوری گروتھ آئی ہے یہ ہم اپنے فنڈامنٹلز کے اوپر ہے. ہم نے اس میں مصنوعی کوئی چیز ایڈ نہیں کی, یعنی کہ اپنی امپورٹس کھول کے جو ہے گروتھ نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, وہ اس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو ہم 1% 3 سالوں میں جو ہماری ایوریج آ رہی ہے 1.2 یا 1.3% کے آس پاس, وہ فنڈامنٹلز کے اوپر ہے. آپ تھوڑی سی ابھی امپورٹس کھول دیں پاکستان میں, فوراً جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی, ایف بی آئی کا ٹارگٹ بھی پورا ہو جائے گا, گروتھ بھی نظر آ جائے گی. لیکن وہ اس ساتھ ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ فیکٹریاں کارخانے بند ہونے جا رہے ہیں, پریشان بیٹھے ہیں, تقریباً جو ہے وہ لاکھوں ہنرمند جو افراد ہیں وہ ٹیکسٹائل میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب گاڑیوں کی جو بڑے کارخانے ہیں وہ امپورٹ کھلنے کی وجہ سے وہ پریشان بیٹھے ہیں, روزانہ اشتہار دے رہے ہیں. ان کے پاس بھی 40 لاکھ جو ہے وہ اسکلڈ لیبر ہے جو کہ اس وقت بےروزگاری کے بالکل دہانے کے اوپر پہنچ گئے. اگر یہ امپورٹ ایک دم سے, کیونکہ دنیا بھر میں تو یہ جو گاڑیاں ہیں یہ کباڑ ہیں. بالکل صحیح ہے, کافی سیریس ایشو بنا ہوا ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بے شک جو ہے اورنگزیب صاحب جو فرما رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور مریم اورنگزیب صاحب کا بیان جو حسن ایوب صاحب نے ان کی بات ہوئی کہ اس سال جو ہے گندم آپ دیکھیں گے پاکستان خاص طور پر پنجاب کے اندر بمبر کراپ ہوگی, زیادہ لوگ جو ہے اس کی سوئنگ کریں گے, اس کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ بریک کے بعد حسن سے پوچھوں گا, وہ بیچارے کسان وہ بوائی تو کر لیں گے لیکن وہ خریدے اکاؤنٹ جائے دیکھتے, اصل تو مسئلہ اتنے آندہ ہے نا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. حسن ویسے چلو میرا بھی تعلق پنڈ نال ہے, لوگ بیچارے ڈرتے کچھ بوائی کرتے رہے نا, گندم لگا رہے ہیں. لیکن آپ مریم صاحبہ سے پوچھا, مریم اورنگزیب صاحبہ سے, کہ لوگ پیدا کر لیں گے تو اس کا کیا بنے گا, وہی آڑتی کھا جائے گا. میں نے پوچھا جی, مینوپولیٹ ہو جائے گی. بالکل یہ بات کی میں نے کہا جی کہ یہ جو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ گندم پروکیور کرے گی, تو جواب تھا نہیں. تو میں نے کہا جی آپ کو فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے, جیسے آپ کی جو ہے وہ قومی سلامتی ہوتی ہے, اس لیے آپ کی فوڈ کی بھی سیکیورٹی آپ کو ریکوائرڈ ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کی طرح فوڈ سیکیورٹی بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے. تو شی سیڈ جی کہ مارکیٹ کے اندر یعنی اگر گندم ہوگی تو وہ بھی ہماری فوڈ سیکیورٹی انشور کرے گی. اینڈ شی سیڈ کہ جی اس مرتبہ جو نتائج آئیں گے جو کہ انشاءاللہ کوئی ایسی خدا نہ خطا کو ایسی آفت نہ آئی, تو اس وقت نہ صرف کاشت زدہ ہوئی ہے گندم,
بلکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے تمام کئی سالوں کے 10 سالوں کے ریکارڈ ٹوٹیں گے. چودھری صاحب مریم اورنگزیب صاحبہ کے منہ میں اور حسن ایوب صاحب کے منہ میں گھی شکر. مریم نواز بھی کوٹ کر رہے ہیں یا اورنگزیب صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں سینئر منسٹر نا, شی از رننگ دا پروونس, یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہی ہیں. چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یا آگے بڑھو اگلی سٹوری کی بات سنیں آپ. جی بھائی یہ اس طرح کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا, میں اسی لیے تو پیٹنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی اس دفعہ سارا کے سارا لوگوں کا علاقے ڈوب گئے تھے ہمارے اپنے سمیت, تو انہوں نے جو کچھ اور چیزیں بیجنی تھی وہ ختم ہو گئی, تو اب گندم کے علاوہ انہوں نے کیا سوئنگ کرنی ہے, وہ بڑا اپنا کارنامہ دکھا رہی ہیں. ابھی تک 1 روپیہ ہمارے علاقے میں کسی کو نہیں ملی. چلیں اس کے اوپر بھی کل بات کریں گے. شعیب, جنرلائز سسٹم آف پریفرنس پاکستان کے اندر, یہ جی ایس پی پلس کے نام سے ہمارا بیڑا گرک کیا ہے. میں شعیب کو دوبارہ پوچھنا چاہتا صاحب, شعیب صاحب کیوں کرتے ہیں جی ایس پی پلس؟ یہ ہمیں جھوٹی تسلیاں دے دے کے اس نے اس حال کو پہنچایا, اسی لیے اس کو بٹھائے رکھا. آج چودھری صاحب نے ولن بنا دیا شعیب نظامی کو. جنریٹ ہوئی ہے. اچھا شعیب, یہ جی ایس پی پلس 2014 میں ہمیں یہ سٹیٹس ملا, کافی زیادہ ہم نے اس کے اوپر معاشی فوائد حاصل کیے. 6 بلین پلس جو ہے پاکستانی جو اشیاء ایکسپورٹ ہوتی ہیں, صرف ٹیکسٹائل کے اندر جو ایکسپورٹرز 400 سے 500 ملین ڈالر وہ ٹیرفز کی شکل میں ان کو کمائی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے 1.5 سے لے کے 20 لاکھ تک 2 ملین تک جو ڈائریکٹ جابز سے جنریٹ ہوتی ہیں, خواتین کا اس میں کافی زیادہ حصہ ہوتا ہے. 27 کور انٹرنیشنل جو کنونشنز تھے آن ہیومن رائٹس, لیبر رائٹس, انوائرمنٹ اینڈ گڈ گورننس, اس کے اوپر ہم نے کافی حد تک عمل کیا. ابھی جی ایس پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ان کی مانیٹرنگ ڈفرینٹ مشن پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں, اور اب کچھ اس میں نئے کنونشنز 4 یا 5 ایڈ کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی پرفارمنس پچھلے دنوں میرا چکر لگا وہاں برسلز, بیلجیم, یورپین ہیڈ کوارٹر, وہاں پہ بات ہوئی, تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پاکستان ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس اس کے اوپر کافی اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں اس میں کافی سارے جو کنونشن ہم نے پورے کیے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18 سال سے زائد عمر کی شادی کی جو شرط تھی, جو لا پاس ہوا تھا, وہ بھی اسی کی شرط تھی. بالکل ٹھیک ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہمیں کنونشن سے وہ ہم نے کیے. اب اقلیتوں کے حقوق کی بہتری کے حوالے سے کچھ کام کیا جانا ہے, اس کے اوپر کچھ کلائمیٹ میں ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ لیکن ساتھ ساتھ جو چیز ہے نا جس کے اوپر ان کو جو ہے بڑا کنسرن ہے, وہ یہ کہ جو ہماری کپاس کی کوالٹی ہے نا, اس کو امپروو کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے اندر ابھی تک ہم اپنے روایتی انداز سے کاٹن جو ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اسی جگہ پر اس کو زمین پہ رکھتے ہیں, اس کی صفائی اچھی نہیں ہوتی. جو کلیکٹ کرنے والی خواتین ہیں ان کو پراپر جو ہے وہ ڈریس کوڈ نہیں ہوتا ان کا, بچے بھی اسی کاٹن میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب اس سے جو فیبرک بنتا ہے اس کی وہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جانے ضروری ہیں. اسی طرح جو ہماری لیدر فیکٹریز ہیں, اسی طرح جو ہماری اسپورٹس گڈز ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ یورپی منڈیوں میں, امریکن منڈیوں میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے نیکسٹ جو نئی نیگوسیشنز ہونی ہے, نئے سرے سے ہم جی ایس پی پلس میں جائیں گے یا اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ ہم لوگ تقریباً اس میں پہنچ چکے ہیں, اور یہ تقریباً جو ہے 2027 تک ہمیں جو ہے ویور آلموسٹ مل چکا ہے. صرف وہ سائن ہونا ہے اور وہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ جو ہمیں اس سے پہلے جو ہم نے کام کیا تھے وہ کر لیے ہیں. مزید کچھ جو ہے یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ کنسرن ہیں وہ پورے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, معیشت کے حوالے سے بہت بڑی اوپننگ ہے, اور اس کو ہر لحاظ سے ہمیں اس کو باہر سے نہیں جانے دینا. دیکھیں یورپ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, پورا یورپ ہے نا. اب یورپی یونین کے ساتھ اگر آپ نے جو ہے وہ جو ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کے اوپر پاکستان آن ٹریک ہے الحمدللہ. یہ نئی چیزیں جو بتا رہے ہیں کہ شاید یہ کاٹن کے حوالے سے بالخصوص, لیکن اوور آل جتنے بھی ہماری جو پروڈکٹس ہیں یا جو چیز ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں. اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی دیکھیں نا کہ پاکستان میں کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے کہ جیسے چائلڈ لیبر ہو, جس طرح انڈیا کے اندر ہمیں یہ شکایات آتی ہیں. لیکن آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ انڈیا سے متعلق جو ہے وہ کیوں یہ ہمیشہ یہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. یہ سوال ہم نے پوچھا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی ایس پی پلس انہوں نے لیا نہیں ہوا, آپ نے تو لیا ہوا ان کے ساتھ ہماری. اچھا انہوں نے وہ نہیں لیا ہوا. اچھا تو اس وجہ سے پاکستان میں کم از کم وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسانی حقوق سے متعلقہ ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں ہم نے اس کے اوپر آن ٹریک الحمدللہ, اور شیورلی ہمارا یہ اسٹیٹس جو ہے یہ برقرار رہے گا 2027 کے بعد بھی انشاءاللہ. چودھری صاحب اگلی اسٹوری طرف بڑھتے ہیں. جی ایس پی پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں چودھری صاحب آپ؟ جی ایس پی پلس پہ اللہ کرے جی کنٹینیو کرے, یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے, خاص طور پر پاکستان کی ٹیکسٹائلز کے لیے. چاول ہمارا بڑا اچھا ایگزیکٹلی. ناظرین اگلی سٹوری, کل رات جو ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ اسلام آباد کا جو جڑواں شہر ہے راولپنڈی ڈیارہ جیل,
वहां पे मुलाकाती मौजूद थे. मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, हमने दावत दिया अपने प्रोग्राम में बाबर मलिक साहब को, क्योंकि वो इस स्टोरी को रेगुलरली कवर करते हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पे हुआ कल रात क्या और कब मुलाकात होगी. जी बाबर मलिक साहब, आजकल लंबी ड्यूटियां चल रही हैं आप लोगों की ना, रात 12-12 बजे तक बैठना पड़ता है, फिर हमें भी फॉलो अप करना पड़ता है, रात को आपसे बात भी होती है क्या हुआ क्या चल रहा है, तो क्या कुछ हुआ कल रात? रात को जो लंबी ड्यूटी होती है गुम्मन साहब, वो तो रात को ठंड भी है वहां पे, सर्दी भी होती है, लेकिन कल सारा दिन ये हुआ है कि कल वहां पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं, बैरिस्टर गौर हैं, फिर उनकी बानी पीटीआई की तीनों बहनें हैं, वो दागल नाके पे बैठी रही. बैरिस्टर गौर यहाँ पे आए, किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं ली. फिर 3 बजे के बाद बाकायदा तौर पर दागल नाका जो तकरीबन 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहां पे बानी पीटीआई की तीनों बहनें अलीमा खानम, नौरीन न्याजी और ये मौजूद थी. कारकुनों की बड़ी तादाद, क्योंकि एक कॉल दी गई थी कि वहां पे ज़ारे यकजहती के लिए पहुंचे और लोग आए. लोग वो आए जो टिकट होल्डर थे, पंजाब के मुख्तलिफ इजलास से आए, केपीके से आए, और वहां पे काफी देर वो वहां पे बैठे रहे, नारेबाजी की, धरना दिया और मुख्तलिफ नोयत की नारेबाजी होती रही है. लेकिन ऐसा भी मुकाम आया कि 2 मरतबा पुलिस और पीटीआई के कारकुन जो है ना वो आमने सामने आए, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत होगी, तसादुफ होते होते रह गया. लेकिन कोई खुदा न खासा ऐसा बड़ा मामला नहीं हुआ. लेकिन इस सारी सूरत हाल में 9 घंटे हो गए, और 9 घंटे में जो अडयाला रोड के लोगों ने, मकीनों ने, या वहां से गुजरने वाले अफराद, काफी ज्यादा तकलीफ हुई. वहां पे नेगोशिएशंस क्या हुई, फिर तय क्या हुआ? देखिए, चाय भी सुना उनको पिलाई गई, पुलिस ने चाय पिलाई, कौन लोग थे जो चाय लेके भी आए, फिर नेगोशिएशन के बाद तय क्या हुआ? देखिए, पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती रही कि ये मामला, एक तरफ तो ऐसा भी मकाम आ गया कि एक दफा फिर स्ट्रीट लाइट्स ऑफ की गई, और जो पेट्रोल पंप था उसकी भी लाइट्स ऑफ की. को लग ये रहा था कि ये ऑपरेशन करेंगे, हल्का फुल्का उन्होंने किया भी, 3-4 कारकुनों को उठा के, या आई वॉश था या दिखाने के लिए किया गया. लेकिन उसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से जो है वो एजाज हैं, जो SHO हैं, जो दीगर अफसरान थे, उनकी बातचीत शुरू हो गई. अल्लामा नासिर अब्बास वहां पे मौजूद थे, फिर बैरिस्टर गौर वहां काफी देर रहे, लेकिन वो पहले ही वहां से चले गए. वहां पे सुलेमान अकरम राजा आए, लेकिन ठंड थी, सर्दी ज्यादा थी, लेकिन वो फोन सुनते सुनते अपनी गाड़ी में गए. तो जब बातचीत शुरू हुई तो फिर हुआ है. बातचीत के जो 3 दौर हुए हैं, अलीमा खानम ने कहा कि मैं जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती मैं यहां से नहीं उठूंगी. अल्लामा नासिर अब्बास और शाहिद खटक और दीगर रहनुमा यहां पे मौजूद थे. पहला दौर नाकाम हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे में कुछ बात बनती बनती बन गई, और ये कहा गया कि अगर कल आप आएंगी, यानी कि अगर ये कल जुमेरात अगर तो समात हुई तो समात में पॉसिबल है कि इनकी मुलाकात, वो कानून के मुताबिक समात तो है कल, समात तो उनकी मुलाकात हो जाएगी. नहीं समात है तो आइंदा मंगल को आपकी मुलाकात करवा दी जाएंगे. तो फिर वहां पे नईम हैदर पंजोथा भी थे, उनसे भी हमारी बात हुई. डेफिनेटली उन सारी सूरत हाल को आपके सामने सारा मॉनिटर भी करते रहे, रिपोर्ट भी करते रहे. तो नईम का कहना था कि नवंबर में तो मुलाकात नहीं होती, नवंबर के बाद ही होगी. अच्छा, ये बताइएगा, मैं इनसे एक बात पूछ लूं पहले, फिर आप सवाल कर लीजिएगा. ये बताइए कि जो जितने भी जो कैदी होते हैं अडयाला में, जो मुजरिम कैदी हैं, यानी सजा हो चुकी है, लाइक इमरान खान साहब, उनकी वैसे मुलाकात जो है वो 1 दिन होती है हफ्ते में या 2 दिन होती है? जो कॉन्विक्ट हैं उनकी पूछ रहा हूं. देखिए, जो जेल मैनुअल और रूल्स के मुताबिक वो हफ्ते में तो एक दफा होते हैं. तो यहाँ पर ये 2 दफा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इमरान खान साहब है, उनके लिए वो कहते हैं ना, कमजोर के लिए, ताकतवर के लिए कानून हो. थोड़ा सा मुझे इसको क्लियर करने दें. ये होता ये है कि इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने खुद तय किया, जेल जो कोर्ट के अंदर हुआ था, कोर्ट के अंदर तय हुआ है कि 1 दिन फैमिली का होगा और 1 दिन बुरफा का होगा. 1 दिन तो फिर 1 दिन क्यों नहीं फैमिली का? 1 दिन भी हो जाए तो अच्छी बात है ना. वैसे खबर क्या, छोड़े इसको, तब से. लेकिन हसन ये देखे ना, कल नवंबर क्या दिसंबर में भी मुलाकात मुझे होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरीके से इनके लहजे हैं, जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कल जिस तरीके से उन्होंने वहां पर लोग इकट्ठे करके, ये बाय डिजाइन हुए थे, इकट्ठे करके वहां पर वो करे. देखिए, बात सवाल ये है कि जो आप धरना बार दे रहे हैं, जिससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, कि क्या वो इलीगली जो है वो डिटेन शख्स, राइट तो है ना पाकिस्तान के आईन के मुताबिक मुलाकात, इलीगली डिटेन है, वो डिटेंशन की भी है, कुछ थाने में बंदे को बगैर सजा के जो है वो आपने बंद किया है. नो, ही इज अ क्रिमिनल जो है वो डिक्लेयर्ड है और वो कन्विक्ट है. नैब ने इनको करप्ट शख्स करार दिया हुआ है.
تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. ملاقات کا رائٹ تو وہ نہیں دینا چاہ رہے, وہ نہیں دینا چاہ رہے. تو آپ ابھی تک ملاقات کا کروانے کا موڈ نہیں دینا چاہ رہے, وہ ملاقات کر رہے ہیں کہ نہیں کرنے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بینگ اے رپورٹر آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, آپ کو تھوڑی سی نا وائبس پتہ چل جاتی ہیں کہ جیل کے اندر سے کیا ماحول بنا ہوا ہے, کیا خبریں آ رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی اس کمنگ ویک میں, کل یا پرسوں نیکسٹ منگل کو جو وعدہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ سر نو خبر بتائیں, میں چھوڑے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ سماعت ہوتی ہے تو ملاقات ہوگی, نہیں ہوتی تو پھر نہیں. اگر سماعت ہوتی ہے تو پلس ایک گمن صاحب یہ بھی بتا دوں کہ سماعت خالی سماعت نہیں ہوگی, پھر توشہ خانہ 2 کیس کی ججمنٹ ریزرو ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ محفوظ ہوگا اور اناؤنس بھی ہو جائے گا. اور اگلے منگل کو فیملی کی ملاقات آپ کریں گے؟ نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو سماعت کے نومبر میں جو کہا جا رہا ہے کہ نومبر ذرا ملاقات نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال کہ کل فیصلہ اناؤنس ہوگا. اگر فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے, دیکھیں وہ پوائنٹس نوٹ کیے ہوتے ہیں جج صاحب نے, وہ اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے نا وہ ججمنٹ پوری لکھیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کل ہی فیصلہ توشہ خانہ 2 کا آ جائے گا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ریزرو ہو سکتا ہے, وہ پوائنٹس ریزرو کیوں کیا ہوتا ہے, وہ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر پھر وہ اس کے اوپر ججمنٹ. بریک کے بعد 28ویں کے حوالے سے ریگولرلی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث ہو رہی ہے, اور حکومتی حلقوں کی طرف سے بحث ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کو ہونا ہے. کوئی اس کے حوالے سے جو مرضی خیالات رکھے, تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے مختلف رائے سامنے آ رہی ہے. خاص طور پر آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں. کل مولانا صاحب نے مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ان کی پارٹی کا, ان کی جو سینئر قیادت بیٹھی, انہوں نے کہا جی ہم بھی 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور 28ویں ترمیم کو ہونا ہے. وکلا جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے, آپ کو پتا ہے, کوئی پٹیشن بھی کی ہوئی ہیں, کراچی کے اندر مظاہرے بھی ہوئے, اور کراچی کے جو سی ایم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وکلا کا ترمیم سے کیا لینا دینا ہے, اپنا کام کریں, اگر کوئی اعتراض ہے تو عدالت میں جائیں. دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں, روڈ پہ آ کے قائل کرنے والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے. جن لوگوں کا کام دلیل دینا ہے ان کے لیے نامناسب. اگر کسی قانون پہ اعتراض ہے کورٹ میں جائیں. اس کے بعد کل ہم نے دیکھا ایک پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کو ہونا ہے, اور 28ویں ترمیم میں کون سے وہ جو ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جائے گا, انہوں نے 1 2 3 4 سب کو ہائی لائٹ بھی کیا. چلے مئی تک بھی ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے. این ایف سی یا صوبوں اور فیڈریشن کے مابین ریسورسز ہیں, ان کی تقسیم کا معاملہ, لوکل باڈیز, پاپولیشن, ہیلتھ اور ہائر ایجوکیشن, یہ 5 ایشوز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بات ہونی اور کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جیسے ہی کنسنسس ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ ہو سکتی. اچھا, یہ ٹکڑوں میں بھی آپ کا مطلب آ سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیں, کنسنسس جس چیز پہ ہوتا جائے, کیونکہ یہ لوگوں سے, عوام الناس سے پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عام لوگوں کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر ترمیم ہونی ہے. بیرسٹر عقیل حسن ایوب صاحب کے دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, وہاں پہ اگر فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان معاملہ طے ہو جاتے ہیں تو پھر شاید این ایف سی کے متعلقہ جو ترمیم ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی آئینی ترمیم میں جانا ہی نہ پڑے, اس کو این ایف سی کی میٹنگ میں ڈسکس کر کے کم از کم جو ہے تمام تر صوبے مل بیٹھ کے وفاق کے ساتھ, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبوں کی مضبوطی کی بات کی جائے, صوبوں کی خود مختاری کی بات کی جائے, پھر ساتھ ساتھ آپ وفاق کو جو ہے وہ مضبوط نہ کریں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو آپ کو کرنا ہے اور جو لازم و ملزوم. چودھری غلام حسین صاحب, دیکھیں پالیٹکس تو ظاہر چل ہی رہی ہے ساتھ میں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں, پاپولیشن کا ایشو پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت سیریس ایشو ہے. یہ جو وسائل کی تقسیم ہے بٹوین وفاق اور صوبائی حکومتوں کے, یہ بھی بڑا سیریس ایشو ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو بیچاری پہلے دن سے ہی قرضے میں چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہے, اس کا ظاہر پورے ملک کے اندر ایک سٹینڈرڈ آپ نے بحال رکھنا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. تو معاملہ تو کافی اہم ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر بیٹھنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو؟ چلیں, سیاسی اختلافات تو ہیں ہی ہیں. چاہیے صاحب, تو ان کے ساتھ آپ نے کب مذاکرات کیے تھے اور کب ان کو کہا تھا کہ تعاون کریں؟ یہ سارے ایشوز جو ہیں اس پر کنسنسس ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک کو اپنا دلدل میں تو نہیں پھنسانا.
اور اگر وفاق کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے تو یتیم خانہ تو نہیں بنانا. تو اس سے تو فورتھ وے یا اتفاق رائے کریں یا بلڈوز کر کے اپنا لیجسلیچر کریں، جو بھی کرنا ہے، لیکن اس طرح ڈول ڈرم میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو 28ویں ترمیم ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ مسئلے جو ہے ان کو تو وار فوٹنگ پر حل ہونا چاہیے. اچھا صاحب، ایک اور بھی خبر یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کی بات مان لی گئی، اب 28ویں ترمیم آپ نے بالکل کوئی چوچرا نہیں کرنا، آرام سے ووٹ دینا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. نہیں، پتہ نہیں ان کو اس طرح کے لہجے میں بات کریں گے تو سینٹ میں کیا کریں گے، ایسی ڈگڈگیاں بجاتے رہتے ہیں. یہ ادھر پاس نہیں کرانا. پہلے کس طرح ہوئی ہے، ایک ووٹ مشکل سے زیادہ ہوا ہے. بہرحال وہاں پہ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی وہاں سے نکل جائے بات تو صحیح ہے، آپ لیکن کو کہاں سے ووٹ ملیں نکلیں گے کہاں پہ؟ وہ بڑے سینئر لوگوں نے وہ اس کے اوپر کالم بھی لکھے، کامنٹ بھی. حسن، دیز آر ویری سیریس ایشوز، اس کے اوپر کنسنسس بھی ہونا چاہیے، بات بھی آگے بڑھنی چاہیے. اور فوکس کیا آپ کو لگ رہا ہے 28ویں آئینی ترمیم کا؟ 27ویں آئینی ترمیم کا فوکس آپ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ عدلیہ ہے اور عدلیہ کے اوپر ہی فوکس رہا. یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فوکس 28ویں ترمیم کا کس کے اوپر ہوگا؟ BISP جو ہے اس کی جو برڈن ہوگا یہ وفاق سے صوبوں پر شفٹ ہو جائے گا. نمبر 1 پہلی چیز تو یہ ہو جانی ہے. اور ویسے بھی یہ معاملہ جو ہے یہ صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے 18ویں آئینی ترمیم پر، اس پر عمل درآمد ہے. اب BISP جو ہے وہ وفاق کیوں برداشت کر رہا ہے؟ وفاق اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے کیوں برداشت کر رہا ہے؟ یہ درست نہیں ہے. دوسرا دیکھیں، پاپولیشن کنٹرول آپ کو اس کی طرف فوکس کرنا ہے. اگر پاپولیشن کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر آپ کے وسائل وہی ہیں، آپ کی پیداوار وہی ہے، لیکن آپ کی جو اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہے گی ملک کے اندر. تو وفاق کو بھی، صوبوں کو بھی اس حوالے سے سر جوڑنا چاہیے. اور یہ جو چیز جو ہے وہ پرفارمنس بیس NFC کو کرنا چاہیے کہ جو صوبہ پرفارم کرے گا اس حساب سے وہ ملے. کیونکہ پنجاب کا نمبر زیادہ ہے تو لہٰذا پنجاب جو ہے وہ زیادہ NFC کا حصہ لے جائے. نو، ایسا نہ کریں. ایسے کریں کہ پنجاب پرفارم بھی کرے، پنجاب اپنا ریونیو کلیکٹ کرے، پنجاب اپنی یہ تمام کام کرے، تو تب پھر پنجاب اپنی آبادی کے تناسب سے وہ شیئر لے. ادروائز خالی صرف بیٹھ کر جناب آپ پیسے لے جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار قابل قبول ہے اور نہ ہونا چاہیے. کام ہونے والے ہیں، اس پر ہم اگلے پروگرامز کے اندر بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.